अस्सलाम वालेकुम। मैं इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक मज़मून शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। हमने सूरज को बुझते देखा है। नदीम सिद्दीकी मज़मून निगार हैं। दौर जदीद के बलाए जाँ आखिर हमारे अहद की तारीख़ के एक मुमताज़ तर बल्कि अपने नज़रिए और किताब जिद्दत के मुसन्निफ़ को भी हमसे छीन ले गई, मगर ये अपने अमल में नामुराद और नाकाम ही कही जाएगी कि जाना तो सबको है, कोई बहुत कम उम्र में रुखसत हो जाता है और कोई उम्र तवील पाता है, मगर यहाँ तवज्जो तलब अमर ये है कि उम्र अज़ीज़ जो हमारे अक़ीदे के मुताबिक फिर नहीं मिलने वाली, उसको कैसे और कहाँ खर्च की जाए, सारा खेल उसी अमल में मख्फ़ी है। बाज़ लोग इस रमज़ को जान लेते हैं और बाज़ जाने अनजाने कहीं और असराफ हो जाते हैं। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने अपनी उम्र होशमंदी और पूरी प्रोग्रामिंग के साथ बिताई और वो बहरतौर कामयाब भी रहे। जो साल 2020 ईस्वी जुमा 25 दिसंबर को हमारे शेर शोर अंगेज़ को ले गया है। जुमा 25 दिसंबर को हमारे शेर शोर अंगेज़ को ले गया है। उसके हाथ तो जज़्द खाकी लगा है और ये जज़्द तो आखिर एक दिन खाक की नज़र होना ही था। तारीख़ का वो वर्क जो 30 सितंबर 1935 ईस्वी को कुदरत ने लिखना शुरू किया था, उसे ये रुखसत पज़ीर साल बज़ाहिर तमाम कर चुका, मगर वो तारीख़ जो ख़ुद शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के वजूद ने लिखी, वो तो दायम मुतहर्रिक रहेगी। यही सच है कि ज़िंदगी इसी को कहते हैं, वरना लोग अक्सर मुअम्मिर तो होते हैं, यानी उन्हें उम्र तो नसीब होती है, मगर ज़िंदगी और ज़िंदगी की बुज़ुर्गी नसीब नहीं होती। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी अपने और हमारे अहद के, हमारी ज़बान व अदब और हमारे माशरे के एक हकीकी मुमताज़ व मुनफरिद ज़िंदा व बुज़ुर्ग शख्स थे और रहेंगे। ये ज़िंदगी उन्हें किसी ने यूं ही किसी सरकार दरबार से नहीं दिला दी। ज़िंदगी रहेंगे, ये ज़िंदगी उन्हें किसी ने यूं ही किसी सरकार दरबार से नहीं दिला दी। यहाँ हमें सहर अंसारी का एक शेर याद आता है जो फ़ारूक़ी के पूरे इल्मी व अदबी किरदार पर सादिक़ है। फसील शहर में पैदा किया है दर मैंने, किसी भी बाब रियायत से मैं नहीं आया। ये कुदरत व फितरत का कायदा और उसूल है कि इस खाकदान आलम में जो आता है वह अपने वक्त मुकर्रर पर जाता भी है, मगर उसमें वो लोग मुमताज़ व मुनफरिद बन जाते हैं कि जो अपनी उम्र अज़ीज़ के साथ सही समत में सफ़र करते हैं, तो कुदरत भी उन पर मेहरबान हो जाती है। फ़ारूक़ी साहब ने अपना रास्ता खुद चुना और सही वक्त पर दुरुस्त समत भी इख्तियार की, वरना हमने न जाने कितने ऐसे असहाब अहले इल्म व अदब देखे हैं जो अपने आप में बहरतौर कमाल तो रखते हैं, मगर सही राह और दुरुस्त समत के इदराक व अमल से आरी रहे, सो सब कुछ होते हुए भी अपने इल्म व फ़न में कमाल व उरूज के बावजूद किसी मंजिल या किसी
مثبت نتیجے کے حامل نہیں ہو سکے۔ بعض لوگ اسے قسمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال غلط نہ ہو، مگر دانا تو یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ قدرت اپنے بعض بندوں کو یہ موقع بھی دیتی ہے کہ وہ اپنی قسمت خود لکھ لیں۔ ہمارا خیال ہے کہ شمس الرحمن فاروقی انہی ممتاز بندوں میں سے ایک تھے، بلکہ اس میں بھی ان کو ایک امتیاز حاصل تھا کہ وہ عمر کے آخر تک کام کرتے رہے۔ فضیل جعفری جیسا سخت مزاج شخص کہتا تھا کہ فاروقی اور ہم نے ایک ساتھ کام شروع کیا، مگر جتنا اور جیسا کام انہوں نے کیا وہ مثالی بن گیا۔ ادب میں اپنے ہم عصروں اور ہم عمروں سے ایسی داد تسلیم بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ فاروقی کے اوصاف شمسی میں یہ امر بھی نئے لوگوں کے لیے کسی در سے کم نہیں کہ وہ زمانہ شناس تو تھے ہی، مگر زمانہ ساز بھی تھے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی جب ایک ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ وہ کمپیوٹر پر خود کام کرتے ہیں، اور پھر یوں ہوا کہ ایک بار ان کے یہاں سول لائن الہ آباد ہمارا جانا ہوا تو ہم نے ان کے دفتر میں ان کی میز پر کمپیوٹر پر انہیں کام کرتے بھی دیکھا، ورنہ اس عمر کے ہمارے اکثر لوگ جدید آلات سے مستنب ملتے ہیں۔ فاروقی اردو ادب میں جدیدیت کے بانی تو تھے ہی، لیکن یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ جدت ان کی روح میں سانس لے رہی تھی۔ ماہنامہ، شب خون اور فاروقی ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ کسی ایسے جریدے کو جو ایک خاص نظریے اور تحریک کا حامل ہو، تا دیر بلکہ کم و بیش نصف صدی تک جاری رکھنا اپنے آپ میں خود ایک کارنامہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید و لسانیات اور تصنیف کے میدان میں بھی اپنے اسب پہ قلم کو سر پٹ دوڑایا ہی نہیں، بلکہ ان میں بھی ان کی جو پیشکش ہیں وہ بھی ان کے تشخص کو مستحکم ہی نہیں کرتی، بلکہ اردو ادب کو متمور کرنے کا سبب بھی بنی۔ لسانیات سے لے کر تاریخ ادب میں ان کی نظریں بہت گہرائی تک صرف اتری نہیں، بلکہ اس عمق سے انہوں نے جو جواہر ریزے برآمد کیے وہ کم خاص ادب کے ہاتھ آئے۔ ہم نے ایک مدت اخبار میں ادبی امور انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اس کام کی شدھ بدھ ہے، سو اپنے تجربے کی روشنی میں عرض ہے کہ فاروقی ادبی صحافت میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ شب خون صرف ایک ادبی جریدہ ہی نہیں تھا، وہ نئی نسل کی تربیت گاہ اور ان کا نمائندہ بھی تھا۔ ہمارے ناقص خیال میں نیاز فتح پوری کے نگار کے بعد فاروقی کا شب خونی وہ جریدہ ہے کہ جس میں کسی کی نگارش کا چھپ جانا ہی ایک سند اور وقار کا سبب ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ شب خون تو بند ہو گیا، مگر فاروقی کی طبع صحافت نے پھر زور مارا اور انہوں نے خبر نامہ شب خون جاری کیا۔ یہ نہایت سادہ سا سہ-ماہی تھا، مگر اپنی سادگی میں اس قدر معنویت لیے ہوئے تھا کہ ہند تا پاکستان، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ دنیائے ادب کا وہ کون حقیقی ادب دوست ہوگا جسے خبر نامہ شب خون کا انتظار نہ رہتا ہو۔ بالآخر اپنی نزاکت صحت کی بنا پر اسے بھی انہوں نے بند کر دیا، مگر ہم جیسے بے شمار افراد کے ذہن میں اس خبر نامے کے نقوش ثبت ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے خاصی عمر پائی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس عمر کا صحیح استعمال کیا، ورنہ 84 برس کیا لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ عمر اس دار فانی میں پائی، مگر 8 کام بھی ایسے نہیں کر سکے۔
جنہیں کام کہا جا سکے، البتہ خوش فہمیوں کی پہاڑ ضرور کھڑے ہوئے، اور وہ کب کافور ہوئے اس کی خبر بھی کسی نامے میں جگہ نہ پا سکی۔ اردو زبان و ادب میں فاروقی اپنی جدت طبع ایک نظریے کے بانی اور مؤسس کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے اردو ادب میں جدیدیت کا جو علم اٹھایا تھا وہ اپنی بلندی پر لہرا رہا ہے۔ ان کے وقت کے اعلیٰ دماغ جوانوں کی ایک بڑی اکثریت ان کے ساتھ تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر انہی کے تربیت یافتہ اور انہی کے زیر اثر رہے ہیں۔ ادب میں اختلاف عجب نہیں ہوتا، بلکہ یہی وہ اختلاف ہے جو ادب کی رنگینی میں تنوع کا سبب بنتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس رنگ میں بھنگ کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں، مگر یہ عمل زندگی کے مقدسات تک میں ہوا ہے۔ البتہ کہیں اسے دبا دیا گیا اور کہیں اس سے مثبت اور منفی دونوں طرح کے کام لیے گئے۔ نیتوں کا حال تو رب ہی جانے۔ ہمارے ادب کے بعض سقا حضرات کو فاروقی سے اختلاف بھی رہا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا کہ ادب میں اختلاف نہ ہو تو تعجب کا مقام ہوگا۔ ان اختلافات کو یہاں بیان کرنے کا فی الوقت کوئی محل نہیں، مگر ہمارا خیال ہے کہ اختلاف در و دیوار سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اور فاروقی کے یہاں تو کچھ نہیں، بہت کچھ مثبت تھا۔ اس کے باوجود گفتگو کرنے والوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ بس یہ ایک اتفاق ہے کہ کل ہمارے دوست شعیب نظام نے کانپور سے فون پر فاروقی کی کتاب شعر شور انگیز کی تقریب اجرا کی کچھ باتیں سنائیں، جن میں جو ہمارے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ فاروقی نے ان سے کہا کہ اس تقریب میں کتاب کے مصنف کی مدح سرائی نہ ہو، بلکہ اس جلسے کی خصوصیت یہ ہو کہ کچھ اشخاص کو پہلے کتاب فراہم کر دی جائے اور اس جلسے میں وہ سوالات کریں جو کتاب کے مطالعے کے دوران ان کے ذہن میں در آئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے بزرگوں کی روایت سے یہ بھی سراسر انحرافی تھا، ورنہ اس طرح کی تقریبات کی روایت تو یہ رہی ہے کہ تعریف کی نہریں بہائی جاتی ہیں۔ شعیب نظام کا کہنا ہے کہ یہ تقریب اجرا یوں ہی انجام پذیر ہوئی۔ اگر آپ توجہ کریں تو اس میں بھی فاروقی کی جدت طبع کار فرما رہی، بلکہ کامیاب بھی، مگر فاروق کی اس روایت کو ہم جیسے اپنے خول میں بند اپنی تعریف سننے کے عادی لوگوں نے اپنایا نہیں کہ اس کے لیے بھی بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، اور وہ ہمارے پاس نہیں، سو وہ بڑائی بھی دور ہی سے ہمارا منہ تک رہی ہے۔ فاروقی مغربی ادب کے گہرے غواص تھے، مغرب کے ادبی کلچر پر بھی ان کی نگاہ بڑی گہری تھی۔ ممبئی یونیورسٹی میں منعقدہ ایک ادبی نشست میں انہوں نے مغرب کی ایک ایسی علمی خوبی بیان کی تھی کہ جو ہمارے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی طالب علمی کے زمانے کی بعض باتیں اور اکثر اساتذہ اور ان کے رویے یاد آ گئے جو فاروقی کے بیان کے عین مطابق تھے۔ فاروقی بیان کر رہے تھے، مفہوم ہمارے مشرقی مزاج اور مغربی مزاج میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلباء کے ذہنوں کو جلا دیا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں اس کے برعکس طالب علم کے ذہن کو جلا دی جاتی ہے۔ ہمارا تعلیمی کلچر یہ رہا ہے کہ اگر کسی طالب علم نے بڑے درجے میں استاد سے سوال کر لیا تو استاد اسے اپنی توہین سمجھتا تھا،
سمجھتا ہے اور شاگرد کی سرزنش ہوتی ہے، لہذا نتیجے میں طالب علم کے تجسس علمی کے جراثیم اسی وقت دم توڑ دیتے ہیں۔ اور مغرب میں اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم سوال نہ کرے تو اس کی ذہنی حالت کمزور و ناتواں سمجھی جاتی ہے اور سرپرستوں یا والدین کو اس کے علاج و معالج کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ فاروق جدت طراز تو تھے ہی، مگر وہ اپنی روایت سے آگاہی نہیں بلکہ وہ اپنے بزرگوں کی روایات کے جزیات کی شاخ اور پنوں کی بھی واقفیت رکھتے تھے اور ان کی نگاہ روایات کی جڑوں تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی وہ روایت کی پیش و پس کی بھی پوری آگاہی رکھتے تھے۔ فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں، ہماری بات کی ایک دو نہیں کئی دلیلیں ہیں، مگر وہ روایت پرست نہیں بلکہ روایت شکن کے طور پر پہچانے گئے۔ مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طب کا کوئی ماہر ہو یا ادب کا، جہاں جراحی کی ضرورت ہو وہ وہاں آپریشن ہی کرے گا کہ مرض کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور کے اس جدت طراز ناقد نے روایتی ادب کے جسد سے فاسد مقامات کا بڑی حد تک کامیاب آپریشن کیا۔ البتہ سرجن بھی آدمی ہوتا ہے، اس سے کوئی فروغ گزاشت کوئی صاحب کا ہو جانا بھی ہرگز عجب نہیں، اور فاروقی کے اس سہو اور فروغ کا گزاشتوں کی بھی گرفت کرنے والوں نے گرفت کی ہے۔ ادب کی عدالت کسی کو بھی یوں ہی نہیں جانے دیتی، البتہ بعضوں کے مقدمات ڈسمس ضرور کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی تادیب و تعزیر ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ہماری ادبی تاریخ میں ایسے مقدمات بھی درج ہیں جو عبرت کا سبق بن گئے ہیں۔ فاروقی کے ادبی خدمات اور ان کے مضامین اور ان کی کتابوں کی فہرست سازی، ہمارا مقصود نہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں عموماً ایسا ہے کہ اب اتنی کثرت اور معنی خیزی شاید و باید ہی کسی کے ہاں ہمیں ملے۔ یہ تو متفقہ عالیہ ہے کہ فاروقی اگر کچھ نہ لکھتے تو صرف ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں ہی انہیں آسمان نے ادب پر آفتاب بنائے رکھتا۔ یاد آتا ہے کہ اردو کے ممتاز شاعر و ادیب عزیز قیسی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ کینسر کے اس مریض کی عیادت کو فضیل جعفری پہنچے اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو دونوں کی حالت مغموم تھی کہ دونوں کو مرض و مریض کی حالت کا ادراک تھا۔ عزیز قیسی مرض کی گرفت میں تو تھے ہی، مگر ان کے مزاج کو کسی کی گرفت گنا تھی۔ مگر ہائے رے انسان کی مجبوریاں! فضیل جعفری نے بتایا کہ جب ہماری آخری بار آنکھیں چار ہوئیں تو عزیز قیسی کی زبان سے اتنا ہی نکلا کہ رخصت کے وقت آنکھیں تو نم ہو ہی جاتی ہیں۔ جمعہ 25 دسمبر کی دوپہر جب کلکتے سے امین میاں سے فاروقی کی سناونی ملی تو وقت رخصت کی یہ کیفیت قلب سے آنکھوں کے تک محسوس ہوئی۔ لیکن فاروقی کی تحریریں مردہ نہیں، ان میں فاروقی زندہ جاوید ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم ان سے کب کب اور کیسے کیسے استفادہ کرتے ہیں۔ فاروقی جو چراغ روشن کر گئے ہیں، ان کی روشنی کو ہم کتنی دور تک بڑھاتے ہیں کہ فاروقی کی نہیں یہی ہمارا حقیقی خراج ہوگا۔ بعض لوگ ایسے مصرع کہہ جاتے ہیں کہ وہ نہ جانے کتنوں کی پیشین گوئی بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر جگر مراد آبادی اپنے مصرعے کے ساتھ ہمارے روبرو ہیں: ہم سے زمانہ خود ہے، زمانہ سے ہم نہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ندیم صدیقی صاحب کی ایک مضمون پڑھ رہے تھے، اور یہ مضمون تھا شمس الرحمن فاروقی اور ان کی میت پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو
ان کا یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی. تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے کسی دوسرے مضمون کے ساتھ. تب تک اسم راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. زندگی اور کچھ بھی